13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। दोस्तों, मौलाना हाली बताते हैं कि वो 10 मार्च 1940 को पानीपत में पैदा हुए। इनके ख़ानदान का नाम शेखों के ख़ानदान से मशहूर था। वहाँ इनके दादा शेख मोहम्मद यूसुफ हाफ़िज़ कुरान थे और वो पानीपत के दरोगा भी रह चुके थे। और दादा की वजह से इनके पूरे ख़ानदान को एक दीनी घराना समझा जाता था। वो मज़ीद दिखते हैं कि इस जगह इनके दादा का बहुत बड़ा मकान था और शाम को मोहल्ला के बुज़ुर्ग दिन के कामकाज से फ़ारग होकर हमारे चबूतरे पर इकट्ठा होते थे और कम अज़ कम ईशा की नमाज तक ये महफ़िल रहती थी। बुज़ुर्ग बताते थे कि दादा की ज़िंदगी में एहतरामन लोग इनके सामने बैठकर इनकी नसीहतें सुनते थे और महल्ले की मस्जिद का हर काम इनकी मर्ज़ी से होता था। मेरे बाकी रिश्तेदार अलग मोहल्ला में, जिसे शेखों का मोहल्ला कहा जाता था, रहते थे। इस मोहल्ले में ज़्यादातर मुसलमानों के घर थे, सिर्फ 2 घर हिंदुओं के थे। मगर इन दोनों भाइयों ने हिंदू होने के बावजूद पूरे मोहल्ले वालों का बुरे वक्त में साथ दिया, जिसके लिए सब इनके शुक्रगुजार थे। जून 1947 में पाकिस्तान बनने के ऐलान के बाद से हालात रोज़ बरोज़ कशीदा होते चले गए। वालिद साहब स्कूल से वापसी के बाद रात को बहुत कम कहीं बाहर जाते थे। अगस्त में हालात इतने ख़राब हो गए कि स्कूल भी बंद हो गए और हर तरफ से आने वाली फसादात की खबरों ने तमाम लोगों को अज़द परेशानी में मुब्तला कर दिया। वालिद साहब इन दिनों स्कूल के बोर्डिंग हाउस के भी इंचार्ज थे। इन्होंने 3 लड़कों के सिवा सबको इनके घर को भिजवा दिया और इन तीनों को, जो फसादात की वजह से अपने गांव नहीं जा सकते थे, अपने घर ले आए ताकि हालात कुछ ठीक हो जाएं तो वो वापस चले जाएं। सितंबर 1947 के वस्त में हालात इतने ख़राब हो गए कि कर्फ्यू और ख़ासे गश्तो खून की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया। कर्फ्यू खुलता तो वालिद साहब भाग कर दूसरे रिश्तेदारों की खबर ले आते या इनमें से कोई आकर अपनी इतला दे जाता और हमारी खबर ले जाता। इस दौरान इन दोनों हिंदू भाइयों ने कम अज़ कम हमारा बहुत साथ दिया। घर में पकाने या ज़रूरत की चीज़ें वो जाकर ला देते और हर तरह से हमारा ध्यान रखते। वालिद साहब ने इन तीनों लड़कों के साथ मिलकर घर का सामान बांधना शुरू किया। मेरे घर में दादा के वक़्त के और अब्बा चचा के जमा शुदा बर्तन और काफ़ी चीज़ें थीं जो बक्सों में आराम बंद की। कुछ सामान बिस्तरों की शक्ल में बांधा। ये सब देखकर मैं अब्बा और अम्मा से पूछता, वो कहते, बेटा अब यहाँ नहीं रहेंगे, अपने नए मुल्क पाकिस्तान जाएंगे। मैं परेशान होता कि आपने अपना सामान तो बांध लिया, मेरी मुर्गियाँ कैसे जाएंगी, ख़ास तौर पर मेरी बेटी। दरअसल मुर्गियों में एक अंती थी, मैं इसी को अपनी बेटी कहता था और बैठकर इसे आवाज़ देता तो आवाज़ की सिमत भागती और चीज़ों से टकराती गिरती पड़ती मेरे पास आ जाती और मैं इसे दाना खिलाता था। अब्बा तसल्ली देते कि फ़िक्र ना करो, इसका भी कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। इस तमाम अरसे में अब्बा, अम्मा, बाकी महल्लादार और हमारे रिश्तेदार बहुत परेशान दिखाई देते थे। कर्फ्यू के दौरान मेरे वालिद और वालदा बार बार छत पर जाने वाली सीढ़ियों के दरमियान एक सुराख से, जिससे सामने वाली गली खासी दूर तक साफ नज़र आती थी, बाहर देखते और वापस आ जाते। मैं ज़िद करता तो 2-3 दफ़ा मेरी वालदा ने मुझे भी गोद में लेकर बाहर का नज़ारा कराया। गली बिल्कुल सुनसान थी, मगर याद रहे कि इक्का दुक्का हिंदू आराम से आ जा रहे होते थे। अक्टूबर का महीना शुरू हुआ तो वालिदैन ज़्यादा परेशान रहने लगे और एक रात बराबर में हिंदू भाइयों में से एक ने अब्बा को खबर दी कि शेखों के महल्ले और इसके साथ कुछ और इलाके से मुसलमान घराने निकाल कर इन्हें महल्ला अंसार ले जाया जाएगा। महल्ला अंसार शहर के बैरूनी तरफ वाक़या था, जिसके करीब ही में एक बड़ा मैदान भी था। अब्बा ने इनकी मिन्नत की कि वहाँ की खबर लेकर आएँ और सुबह हमें भी इतला दें कि वो किस तरह निकले और कहाँ कहाँ से महल्ले खाली हुए हैं। अगली रात हिंदू भाई ने अब्बा को खबर दी कि हमारे अजीज़ों कारब खैरियत से महल्ला अंसार पहुँच गए हैं। फिर 6 अक्टूबर 1947 की सुबह फजर की नमाज के बाद सिखों ने हमारे महल्ला पर हमला कर दिया। इसकी इतला रात ही को हिंदुओं ने हमें दे दी थी और अब्बा से कहा था कि कुछ भी हो घर का सदर दरवाज़ा ना खोलें। हमले के वक्त खासी फायरिंग और कुछ धमाकों की आवाज़ें आईं। वो 3 लड़के जो हमारे घर में थे सदर दरवाजे के साथ बैठक में रहते थे, डरकर एकदम घर के सहन में आ गए। उन्होंने अब्बा को बताया कि सदर दरवाज़ा तोड़ने के लिए धमाके किए जा रहे हैं। एन इसी वक्त हमारी छत पर से साथ वाले तीसरे घर से एक महल्लेदार आया और इसने अब्बा को आवाज़ दी कि शेख साहब फ़ौरन भाभी और अदरीस वगैरह को लेकर
اوپر آؤ اور چھتوں سے ہوتے ہوئے ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ سکھ پوری طاقت سے آپ کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں قریباً سارا محلہ جمع ہو گیا ہے۔ میں یکدم بھاگا اور اپنی بیٹی جو کہ مرغی تھی اس کو بغل میں دبا لیا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ آپ چلیں، میں ان لڑکوں کے ساتھ کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ اماں نے زبردستی میری بیٹی کو گود سے اتار دیا کہ اور لے دوں گی، اور مجھے گود میں لے کر چھت پر چلی گئیں۔ بڑی مشکل سے لکڑی کی سیڑھی جو چھت پر پڑی رہتی تھی لگا کر ہم دوسرے گھر میں اترے اور وہاں سے تیسرے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں سخت قہرام برپا تھا۔ کچھ زخمی افراد کپڑے پھاڑ کر اپنا خون بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند بزرگ مرد عورتیں یہ دیکھ رہے تھے کہ کون آ گیا کون رہ گیا۔ میری والدہ اور مجھے دیکھتے ہی کئی خواتین آگے بڑھیں اور ابا کے بارے میں پوچھا، اور اسی لمحہ 2-3 جوان لڑکے بہت سے ہمارے گھر کی طرف سے بھاگے، اور پھر کچھ دیر بعد ابا اور تینوں لڑکے آ گئے مگر خالی ہاتھ تھے۔ میں یہ سب دلخراش منظر دیکھ کر رو رہا تھا۔ میری والدہ اور دوسری عورتیں مجھے حوصلہ دے رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب اچانک شور بلند ہوا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لو، فوج آ گئی ہے اور وہ ہمیں یہاں سے باہر لے جائے گی۔ گھر کا صدر دروازہ کھلا اور تمام مرد خواتین، جوان لڑکے لڑکیاں اونچی آواز میں کلمہ اور درود پڑھتے ہوئے باہر نکلنا شروع ہو گئے، مگر 1-2 کے سوا کسی کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، سب خالی ہاتھ تھے۔ شام سے پہلے ہم محلہ انصار پہنچے تو میرے پھوپھا سب سے پہلے ملے اور زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ہمیں گھر لے گئے۔ ابا کو ڈھونڈنا شروع کیا اور وہ تینوں لڑکے نہیں مل رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر پورے خاندان میں پریشانی کا حملہ ہوا۔ پھوپھا خالو وغیرہ ابو کی تلاش میں نکلے، اور خاصی دیر بعد ابا تینوں لڑکوں پھوپھا اور خالو کے ساتھ گھر آئے تو سب نے سکھ کا سانس لیا، اور اماں جین نماز پر کچھ وظیفہ پڑھ رہی تھیں، وہیں سجدے میں چلی گئیں۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا، کبھی اماں کو دیکھتا، کبھی پھوپھا خالہ اور کبھی دروازے کی طرف کہ نامعلوم ابا کہاں گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ابا 3 لڑکے اور دونوں ہندو بھائی 2 بکسے اٹھا کر لا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ بکسوں میں کیا ہے، ان کو کھولا تو ایک میں کھانے پکانے کے برتن وغیرہ اور دوسرے میں کچھ چادریں اور دادا پردادا کی زمینوں کے کاغذات، رجسٹریاں وغیرہ تھیں۔ بستر بند کھولا تو اس میں رضائیاں اور کھیس وغیرہ تھے۔ اماں نے کھانے کے برتن تو نکال لیے کیونکہ اس وقت گھر میں موجود 21 افراد کے لیے صرف ایک دیگچہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ دیگچہ بھی اسی وقت جب پھوپھا وغیرہ آئے تھے کسی نے دے دیا تھا کہ اسی میں پکا کر گزارا کر لیں۔ خیر اس طرح کھانے کا بندوبست اللہ نے کر دیا۔ سونے کے لیے رضائیاں کھیس بھی موجود تھے، اور عارضی طور پر گھر میں تو رہ ہی رہے تھے۔ سب کچھ چھوڑ کر آنے کا افسوس اپنی جگہ بجا تھا، مگر اب میرے یہ تمام بزرگ اس بھاگ دوڑ میں تھے کہ اب یہاں سے کس طرح پاکستان جائیں۔ ریل گاڑیوں کا پتہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ 2-3 گاڑیاں دہلی وغیرہ سے گئی ہیں، مگر ان پر بھی سکھوں نے حملہ کیا ہے اور خاصے لوگ شہادت پا گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بس یا ٹرک ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور مل بھی جاتا تو اکیلا اتنا لمبا سفر ان حالات میں ناممکن تھا۔ ادھر میرے چچا جو پاکستان کے قیام کے وقت ہائی اسکول جلندھر میں ڈرائنگ ٹیچر تھے، پہلے نکل کر لاہور پہنچ چکے تھے، اور ان کی ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، اور پریشانی بھی تھی کہ نہ جانے وہ کن حالات میں ہوں گے۔ لاہور آنے کے بعد کسی سے مل کر دھنی رام روڈ انارکلی میں ایک مکان کھلوا لیا تھا۔ یہ ایک ڈاک خانہ تھا جس میں نیچے دکانیں، ان کے اوپر ایک بڑا ہال اور ایک کمرہ اور ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا، اور دوسری منزل پر ایک بڑا اور ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ گھر کا انتظام کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے معلومات حاصل کرنا شروع کیں کہ دہلی اور پانی پت سے لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور آنے کے لیے ریل گاڑیاں اور بسوں ٹرکوں کے قافلے کب اور کس طرح آ رہے ہیں۔ دہلی میں ان کے خالو، بڑی بہن اور دوسرے رشتہ دار بھی تھے۔ پانی پت میں ہم لوگ تھے۔ والٹن جہاں مہاجرین کا کیمپ بنا دیا گیا تھا، چچا جان وہاں کے چکر لگا کر پتہ کرتے رہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ دہلی سے ایک ٹرین آج آ رہی ہے۔ وہ اسٹیشن پہنچے اور کئی گھنٹے انتظار کے بعد ٹرین آئی تو عجیب روح فرزا مناظر تھے۔ بہت سے ڈبوں میں صرف لاشیں اور زخمی بھرے ہوئے تھے۔ کچھ ڈبے جو بچ گئے تھے، ان میں سے لوگ اتر کر پلیٹ فارم پر سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ چچا کی نظر اپنی بڑی بہن پر پڑی اور خدائے ذوالجلال کا شکر ادا کیا کہ ان کا پورا خاندان بخیر و عافیت پہنچ گیا تھا۔ وہ سب ہم پانی پت والوں کے بارے میں بے حد پریشان تھے، کیونکہ اس گاڑی میں پانی پت کے اسٹیشن پر کچھ سوار ہوئے تھے، مگر ہمارے خاندان کا کوئی فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ خیر چچا انہیں گھر لے گئے۔ چچا کو علم ہوا کہ کچھ بسوں اور ٹرکوں کا ایک قافلہ پانی پت جا رہا ہے۔
انہوں نے گھر والوں کو بتایا اور قافلے کے ساتھ 2 دن کا سفر کر کے پانی پت پہنچے۔ یہ چند بسیں اور ٹرک تمام لوگوں کو واپس لانے کے لیے ناکافی تھے۔ ابا نے بڑے ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا کہ میری پھوپھی اور چند لوگ اپنے بچوں کے ساتھ قافلے میں چلے جائیں اور خود بعد میں جس طرح انتظام ہو سکا آ جائیں گے، کیونکہ محلہ کے بہت سے لوگ ابھی باقی تھے۔ اس وقت محلے داری آج کل سے مختلف ہوتی تھی۔ محلے دار اپنے رشتہ داروں اور پیاروں سے کسی طرح کم نہیں ہوتے تھے۔ میرے مرحوم دادا شیخ محمد یوسف کی وجہ سے محلے والے میرے والد کی تعظیم و تکریم اسی طرح کرتے تھے۔ اس لیے خاصا زور دینے کے باوجود ابا محلے والوں کو چھوڑ کر آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور چچا کہہ گئے کہ اگر خیریت سے پہنچ گئے تو جلدی ہی کسی اور قافلے کے ساتھ آؤں گا اور آ کر لے جاؤں گا۔ 7-8 دن کے بعد صبح دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا تو چچا کھڑے تھے۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ چپ چاپ جلدی سے چلو تاکہ بس میں جگہ مل جائے، ورنہ پھر کسی اور قافلے کے آنے کی امید بہت کم ہے۔ سامان تھا ہی کون سا، 2 ٹین کے باکس اور 1 بستر۔ تینوں لڑکوں نے یہ سامان اٹھایا اور بھاگم بھاگ ساتھ ہی کھلے میدان میں جہاں بسیں اور ٹرک کھڑے تھے پہنچے، اور بہت مشکل سے ایک بس کی چھت پر چچا، والد اور 3 لڑکوں کو جگہ ملی۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس قافلے کے ساتھ، جس میں 3-4 بسیں اور 8 ٹرک تھے، 5 فوجی جوان بھی تھے جو اس کی حفاظت کے لیے پاکستان سے بھیجے گئے تھے۔ ان فوجیوں نے پانی پت سے پاکستان میں داخل ہونے تک جس طرح دن رات اس قافلے کی حفاظت کی، اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ نہ صرف حفاظت کر رہے تھے بلکہ جس طرح بھی ان کے بس میں تھا لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ ان کی ایک بات جو مجھے یاد رہ گئی وہ یہ تھی کہ پانی لانے کے لیے ایک جوان ہماری بس ہی میں آگے بیٹھتا تھا، خود برتن لے کر جاتا، اور میں نے دیکھا کہ وہ پانی بھرنے سے پہلے خود پیتا اور پھر برتن بھرتا۔ میرے والد نے ایک جگہ اس سے پوچھا کہ پہلے خود پیاس بجھاتے ہو، تو وہ بول پڑا یہ بات نہیں ہے، دراصل بیشتر پانی کی جگہوں پر سکھوں نے زہر ڈال دیا ہے۔ میں اس لیے پانی پیتا ہوں کہ زہر کا پتہ لگ جائے، میں مر جاؤں گا مگر آپ میں سے کوئی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ کیا جذبہ تھا! ایسے ہی جذبوں کے تحت یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ آگ اور خون کی دریا میں سے گزر کر 2 راتوں اور 2.5 دنوں میں ہم لوگ 19 اکتوبر 1947 کو پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے۔ سفر صرف دن میں ہوتا تھا۔ مغرب سے پہلے کسی کھلی جگہ پر قافلہ کھڑا ہو جاتا اور فوجی جوان اور چند نوجوان رات کو پہرا دیتے۔ میں زیادہ تر چھت پر اپنے والد کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں نے جلے ہوئے مکان دیکھے، مردوں، عورتوں، لڑکیوں اور بچوں کی لاشیں بڑی تعداد میں دیکھیں، بیل گاڑیوں پر پیدل اور کچھ بسوں اور ٹرکوں کے قافلے بھی نظر پہ پڑے۔ ایک منظر پر آج بھی میرا دل ہل جاتا ہے۔ ایک دریا کے پل سے جب ہماری بس گزر رہی تھی تو پل کے ایک کونے پر بڑی تعداد میں ننگی لاشیں ایک کونے میں اس طرح جمع تھیں جس طرح گند وغیرہ دریا میں بہہ کر آتا ہے اور پل کے ساتھ تیز بہاؤ کی وجہ سے ایک کونے میں جمع ہو جاتا ہے۔ ہمارا قافلہ عصر کے وقت اسلامیہ کالج سول لائنز کے چوک پر آ کر رکا اور پھر وہاں سے ہم تانگے میں دنی رام روڈ پہنچے۔ گھر پہنچ کر عزتیں اور جانیں بچا کر آنے پر میرے والد والدہ جس طرح میرے رشتہ داروں اور ان کی اولاد سے مل کر روئے اور شکر ادا کیا، وہ بھی اپنی طرز کا الگ ہی نظارہ تھا۔ تو یہ تو تھا وہ عظیم سفر جو گھر آ کر پورا ہوا۔ خداوند قدوس نے اس کے بعد جو اپنی رحمت نازل فرمائی، ان کا شکر ادا کرنا مشکل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں اور اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دے کر ہم آپ کے لیے آ سکیں۔ شکریہ۔